बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट कौकब कुरैशी रबीउल अव्वल के खुसूसी प्रोग्राम हवा से फ़ातिमा के साथ। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हज़रत बीबी हाजरा के बारे में है। हज़रत बीबी हाजरा को दीन इस्लाम में नुमायां मकाम हासिल है। उनकी ज़िंदगी आजमाइशों और कुर्बानियों की अजीम दास्तान है। आज के इस प्रोग्राम में हम हज़रत बीबी हाजरा के साथ साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत बीबी सारा और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारी गेस्ट कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर खतीजा अजीज़ साहिबा। इनका ताल्लुक़ शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी पेशावर के इस्लामियात डिपार्टमेंट से है। डॉक्टर साहिबा, आपको हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद। और हमारे साथ कुछ तालिबात भी हैं, आपको भी प्रोग्राम में आमद का शुक्रिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया, खलीलुल्लाह, इमामुन्नास और अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगंबर और नबी हैं। आप तकरीबन 2000 क़ब्ल अज़ मसीह इराक़ के शहर उर में पैदा हुए। 3 बड़े मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के अजीम पैगंबरों में से एक हैं। मज़हब इस्लाम में उनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इब्तिदा ही से कल्ब सलीम अता किया गया। कल्ब सलीम के बारे में तफसील से जानना चाहेंगे हम अपनी गेस्ट स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर खतीजा अजीज़ साहिबा से। देखिए जी, सलीम का मतलब सलम, सलामती, सलामत से। क़ल्ब दिल, यानी वो दिल जो सलीम है, जो सलामत है, जो सलम से निकला हुआ है। इसे अगर हम देख लें तो इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने से बेहतर मैं समझती हूँ कि मैं थोड़ा सा इससे मुतल्लिक एक आपको नुक्ता बता दूँ कि हम आम रूटीन में हम यानी हमारा ताल्लुक़ उस मज़हब से है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जब रूटीन में एक दूसरे से मिलते हैं तो हम एक दूसरे को सलाम करते हैं। सलाम यानी हम दुआ देते हैं एक दूसरे को, सलामती का दुआ। क्योंकि कुरान पाक में कल्ब सलीम का लफ्ज़ जो है, जिस तरह आपने भी ज़िक्र किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए किया गया है, तो इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे इसका ज़िक्र हुआ है, जिसका मतलब ये होता है। इमाम सादिक रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर इस तरह से बताते हैं कि सलीम क़ल्ब वाले वो होते हैं जो अल्लाह ताला के साथ उस सूरत में मिलें जब इनकी दिल में कोई और ना हो। अच्छा, ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ अपने रब की बंदगी हो। या एक और रिवायत के मुताबिक जो है, इसको मुफस्सिरीन ने इस तरह से इसकी तफसील बताई है कि सलीम क़ल्ब वो है जो शिर्क से पाक हो। क्योंकि आपने बताया भी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुरू से, इब्तिदाई से, बचपन से ही क़ल्ब सलीम अता किया गया। तो हम उनकी मुख्तलिफ वाक़यात में देखते हैं कि उनका जो नीयत थी, उनका जो दिल था, वो सिर्फ वही काम करते हैं फिर कि जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होते हैं, जो अपने रब की बंदगी जिस काम में होती है, बंदा सिर्फ वही, जिनका दिल, जिनका क़ुलूब जो है वो सलीम हो। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। मेरा ख्याल है कि कल्ब सलीम की जिस तरह आपने वजाहत की, मुझे लगता है कि सबको अच्छी तरह वाज़ेह हो गया होगा। अच्छा, कुरान शरीफ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़े खूबसूरत अलक़ाबात से नवाजा गया है, जैसे अबुल अंबिया, इमामुन्नास और हनीफ। तो इन अलक़ाबात से क्या मुराद है, इस बारे में भी थोड़ा बताएं। अच्छा, इस तरह है कि कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबुल अंबिया, इमामुन्नास के अलक़ाबात से नवाजा गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत सारी अंबिया के वालिद हैं। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के वालिद है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वालिद है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो उनके हज़रत सारा, बीबी सारा के जो बेटे हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनका बेटा है, फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और फिर सबसे बढ़कर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
تو اس وجہ سے ان کو ابو الانبیاء کے لقب سے جو ہے وہ نوازا گیا ہے. قرآن پاک میں اس کا کئی جگہوں پہ جو ہے وہ تفصیل ہے. اچھا، جیسے ہم سب مسلمانوں کے علم میں پہلے سے ہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپن ہی سے بت پرستی سے سخت نفرت تھی، اور ان کے والد جن کا نام آزر تھا ایک مجسمہ ساز تھے، اور وہ اکثر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کی مخالفت کرنے پہ گھر سے نکالنے کی اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دیا کرتے تھے. تو اسی حوالے سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، ہو سکتا ہے ہماری طالبات کے ذہن میں بھی ہو، کہ بتایا جاتا ہے کہ 3 مواقع ایسے ہیں جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹ بولنا پڑا، جو کہ ظاہر ہے اللہ کی رضا اس میں شامل تھی، اس میں ترکیب خداوندی شامل تھی. تو وہ 3 مواقع، جیسے ایک تو تھا وہ گاؤں والے سارے جشن میں جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیماری کی معذرت کر کے گاؤں میں ہی رہ جاتے ہیں، اس میں بھی ایک ریزن تھا. تو اس بارے میں تھوڑا تفصیل بتائیں. جب وہ رہ جاتے ہیں تو ایک اتنی وہ خوبصورت انداز میں وہ وہاں کے لوگوں کو سبق سکھاتے ہیں، اسلام کا درس دیتے ہیں. جتنے بھی بت پڑے ہوئے تھے ان سب کو وہ توڑ دیتے ہیں اور ایک بت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس بت کے کندھے پر جو ہے وہ جس اوزار سے توڑا ہوا ہے اس کو ان کے کندھے پہ رکھ دیتے ہیں. اور پھر جب لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ یہ اس بت کا کمال ہے، اس نے، یعنی ان کا اس میں درس یہ ہوتا ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو بت اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بت ہی انسانوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، تو اس بت سے پھر پوچھیں کہ اس نے اس کو قتل کیا. تو وہ یہی نا، لوگ کہہ رہے تھے کہ بت کیسے توڑ سکتا ہے، تو پھر انہوں نے کہا جب بت توڑ نہیں سکتا تو آپ اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ان کا ایک طریقہ تھا وہاں کے لوگوں کو جو ہے بتانے کا. تو یہ در حقیقت ایک جھوٹ تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، مشیت اللہ تعالیٰ ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ وہ سبق سکھانے کے مختلف انداز اختیار کرتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آ جائیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو اس واقعے کے نتیجے میں ان کو نمرود بادشاہ نے جی بالکل، نمرود بادشاہ نے ان کو آگ میں ڈالا. اور بدنصیبی اس قوم کی یہ تھی کہ ایک معجزہ بالکل دیکھنے کے باوجود کوئی ایک بندہ بھی ایمان نہ لایا، ایمان نہیں لاتے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، کوئی اور موقع بھی تھا جس پہ انہیں جھوٹ بولنا پڑا، اس بارے میں بھی بتائیں. اچھا، اس طرح یہ کہ جب یہ نمرود والا واقعہ ہوا ہے تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کو جو ہے اپنے ساتھ ہجرت کر کے وہ لے گئے ہیں، یہ فلسطین کی طرف جو ہے وہ چلے گئے. تو وہاں پر ان کا ایک ایسے آبادی میں جانا ہوا کہ وہاں پہ ایک جو بادشاہ ہے، ایک روایت میں ہے کہ ایک بادشاہ جو ظالم ہے یا اللہ تعالیٰ کے نافرمان بادشاہ تھا، جس نے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک خوبصورت بیوی حضرت سارہ ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم آپ کے پاس یہ جو خاتون ہے یہ کون ہے. تو اس حوالے سے ایک روایت میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو، ظالم بادشاہ کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ میری بہن ہے. اچھا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس حضرت سارہ رضی اللہ علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے یہ ان کو بتایا کہ میں نے بادشاہ کو اس طرح کا جھوٹ بولا ہے کہ آپ میری بہن ہیں، تو آپ جو ہے میری اس جھوٹ کی یا اس بات کی جو ہے وہ پردہ داری کریں. تو اسی طریقے سے پھر حضرت سارہ جب اس ظالم بادشاہ کے پاس جاتی ہیں اور وہاں پہ نفل کر لیتی ہیں، ایک روایت میں بتایا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ اے میرے رب، میں نے آپ پہ ایمان لائی ہوں، میں آپ کے پیغمبر پہ ایمان لائی ہوں، تو آپ میری اس ظالم بادشاہ کو مجھ تک پہنچنے نہ دیں، اس ظالم کو مجھ سے دور کر دیں. اور اس ظالم بادشاہ کی جو ہے وہ یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ بالکل ایسے زمین پہ گر جاتا، اور اس میں پھر یعنی اس میں بھی ایک درس تھا. اور حضرت سارہ کو جو ہے، حضرت سارہ بیوی کو، ان کو یہ چیز ان پہ اور بھی مزید واضح ہو گئی
کہ ان کا رب جو ہے وہ کتنا مہربان ہے اور ان کی ایمان کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی عزت جو ہے وہ کس طرح سے محفوظ رہتی ہے. تو یہ ایک اس طریقے سے ایک واقعہ تھا. پھر جب وہ واپس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں تو ان کو یہ خوشخبری بتاتی ہیں. تو یہ ایک میاں بیوی کا اتنا ایک خوبصورت انداز ہے ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنے کا, ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے کا, کہ اور پھر خاص طور پر کیونکہ وہ ان کو پیغمبر مانتی ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ان کو مانتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ایک واقعہ اس طرح کا ہے کہ اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے. میں دیکھ رہی ہوں ہماری طالبات بہت غور سے آپ کو اور بڑی دلچسپی سے سن رہی ہیں, تو اب ہم ان کی طرف بھی آئیں گے کہ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں جو وہ کرنا چاہیں تو پلیز آپ بھی ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھیے. جی, آپ میں سے کون سوال کرنا چاہیں گی؟ ڈاکٹر صاحبہ, آپ ہمیں زوجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت اسحاق کے بارے میں کچھ بتائیں. جی بیٹا, اس کے بارے میں یہ تفصیلی واقعہ ہے, ہم مختصر اس کو بتا دیتی ہوں آپ کو. حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہے, اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے بطن سے ہے. حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے ان کی پہلے اولاد نہیں تھی. پھر ان کو جب یہ مصر کی اس پہ جو ہے وہ چلی گئی تھی تو ان کو ایک لونڈی جو ہے وہ بادشاہ کی طرف سے دی گئی, اور ان کو جو ہے اس لونڈی کا نام حضرت ہاجرہ بی بی ہے. ان کے ساتھ ان کی بڑی ایک اچھا سا ایک تعلق رہا, اور حضرت ہاجرہ بی بی کا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر دیا, جن سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ان سے پیدا ہوئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ دو بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ بھائی ہیں. حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ زوجہ ہے جن کی محبت اور وفاداری, اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کی خواتین کے لیے ان کا ہر ایک عمل جو ہے, ان کی جو اعتقادی اور جو اخلاقی اچھائیاں ہیں اس کی ایک عملی مثال ہے وہ ہمارے لیے. تو حضرت سارہ علیہ السلام ان کی پہلی زوجہ ہے. اب یہاں سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں. میں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حضرت بی بی ہاجرہ جو ہیں وہ فرعون مصر کی لونڈی تھی یا بیٹی تھی؟ وہ ان کی لونڈی تھی, اور وہ انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام کو جو ہے وہ تحفے میں اس طرح سے ان کو ملی, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا گیا تھا. اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ سوال یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ دین اسلام میں حضرت بی بی ہاجرہ وہ واحد خاتون ہیں جن کے ساتھ مختلف مواقع پر بڑے مشہور مکالمے جن کا ذکر قرآن شریف میں بھی موجود ہے, اس بارے میں آپ کچھ بتائیں گی؟ جی, سب سے پہلا جو مکالمہ ان کا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ایک ایسے گاٹھی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں پہ انسان کا وجود نہیں ہے, جہاں پہ کھانے پینے کی کوئی خوراک جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو اس وقت حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں. وہ ان کو بتاتی ہیں کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ ہمیں, یعنی ایک ننھا سا بچہ ایک ماں کی گود میں ہوتا ہے. تو ایک بڑا یہ ایک ایموشنل سا سین ہے جب وہ ایسے سنسان ویران علاقے میں ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور وہ پھر پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے, ہاں, تک کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا محبت غالب نہ آ جائے. ان کا خوبصورت بیوی ہے, ننھا سا بچہ ہے, یعنی ایک باپ کے لیے یہ بڑا ایک مشکل قدم ہے, ایک مشکل وقت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے اور وہ آگے جا رہے ہیں. تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ان کے ساتھ جو ایک مکالمہ ہوتا ہے, یہ بھی ایک تاریخ نے بڑے اس کو اہمیت دی ہے. ٹھیک ہے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب وہ پوچھتی ہیں کہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ایسا کر رہا ہوں. اور پھر یعنی ایک تابعدار فرمان بردار بیوی, ایک وفادار بیوی کی حیثیت سے وہ اس پہ صبر کر جاتی ہیں, اور پھر وہ بتاتی ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو آپ چلے جائیں. اور وہ ان کے پاس یعنی یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ وہاں پر ان کے پاس پھر جو ان کا کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں, یہاں تک پھر ان کا یہ ایک ننھے بچے کے خوراک کا جو سامان ہے
یعنی وہ ماں کا دودھ بھی اس کے لیے خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس جو مشکیزہ اپنی خوراک نہیں تھی، اس کا پانی بھی ختم ہو جاتا ہے. تو پھر جب اس ننھے بچے کو کوئی خوراک یعنی وہ اس حد تک ان کی تڑپ ہو جاتی ہیں کہ رونے کی بھی سکت نہیں رہتی. یعنی یہ ایک واحد ایسا موقع ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جو اعمال ہے، جو ان کی فعل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ عبادت جو ہے وہ کا درجہ دے دیا، کا درجہ ملتا ہے. اور وہ یہ کہ یہاں پہ ایک اور آپ مکالمے کی بات کرتی ہیں تو ایک اور مکالمہ جو ہے وہ ان کا فرشتوں کے ساتھ جو ہے یہ مکالمہ صفا ہوتا مروہ ہے. صفا، کیونکہ وہ بے چینی کی عالم میں اپنے چھوٹے ننھے سے بچے کو جو ہے وہ جب چھوڑ دیتی ہیں تو وہ پہلے وہ صفا پہ جاتی ہیں اور وہاں سے دیکھتی ہیں کہ کہیں پہ انسان کوئی مجھے انسان نظر آ جائیں، وہاں پہ کوئی ایسی مددگار مجھے مل جائیں جن سے کچھ مدد مل جائیں. تو وہ بے چینی کے عالم میں ایک پہاڑی کی چوٹی پہ جاتی ہیں. پھر وہاں سے جب ان کو کچھ مدد میسر نہیں ملتی تو پھر وہ جو ہے وہ دوسری چوٹی پہ جاتی ہیں، اور جب وہاں سے بھی کوئی مدد میسر نہیں ہوتی تو پھر یہ 7 چکر جو ہے جب وہ لگاتی ہیں لگاتار، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو اتنا، ان کو اللہ تعالیٰ کو ان پہ پیار آ جاتا ہے، ایک محبت کی وجہ سے جو ہے ان کی اس عمل کو جو ہے وہ عبادت قرار دیا جاتا ہے. اور آج تک تمام مسلمان جو ہے اس کا یہ جب عمل کرتے ہیں تو ان کی یعنی بہترین عبادات میں سے ایک عبادت جو ہے وہ اس کا ہے. تو ایک تو یہ واقعہ ہے مکالمہ کے حوالے سے، اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت جو شیطان کے ساتھ ان کا بھی ایک اور واقعہ جو ہے وہ یہاں پہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ آپ میری ننھے بچے کو جو ہے وہ اس کو تیار کر لیں، بیٹی کو تیار کر لیں، ہم نے کسی دعوت پہ جانا ہے. تو جب وہ ایک دعوت کے لیے نکلتے ہیں تو حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ بیٹی کو بڑا ٹھیک ٹھاک خوبصورت سا لباس پہنا دیتی ہیں اور اچھا سا ان کو تیار کر دیتی ہیں. اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ارادے کے بڑے پکے ہیں تو ان کو جب وہ وہاں سے نکال لیتے ہیں تو شیطان جو ہے اپنا، کیونکہ اس کا تو صریح دشمن ہے انسان کا، اس نے تو جنت سے نکالے جانے کا بدلہ انسان کی اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے لینا ہوتا ہے. تو وہ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ تو حضرت حاجرہ بتاتی ہیں کہ ایک دعوت پہ. پھر وہ اسے پوچھتا ہے کہ نہیں، وہ تو جو ہے ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. پھر حضرت حاجرہ کو اس وقت سمجھ آ جاتی ہیں شیطان کی جو چال ہے. وہ اس کو کہتی ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان اس کو کہتا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا ہے. تو پھر حضرت حاجرہ جو ہے وہ شیطان کو بگانے کے لیے یہ کہہ دیتی ہیں کہ یہ تو ایک اسماعیل ہے، میرے اگر 100 بیٹے ہوتے تو میں ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی. تو یہ ایک بڑا خوبصورت مکالمہ جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کا جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ شیطان کو بگاتی ہیں. یعنی ایمان پہ ان کا اتنا یعنی ثبت ہوتا ہے، اتنی وہ مضبوط ہوتی ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری خواتین کے لیے یہ بڑا ایک اور قربانی کی ایک بے مثال ہے نا. بالکل بالکل. تو یہی ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ پوچھیں گے کہ بحیثیت بیوی اور بحیثیت ماں حضرت بی بی حاجرہ کا کیا کردار رہا، اس بارے میں تھوڑا بتائیں. بی بی حاجرہ کا مقام اور ان کی یعنی میں سمجھتی ہوں کہ ان کا ہر عمل اعتقادی اور اخلاقی اچھائیوں کے لیے ہمارے پاس ایک عملی نمونہ ہے. ان کا ایک عمل جو ہے یعنی وہ کتنی مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ شیطان کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں، وہ کتنی صبر کے ساتھ، کتنی مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ اس ویران جگہ پہ اپنے ننھے سے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ صبر کے ساتھ وہ ایک اس آزمائش پہ پورا اترتی ہیں. ایمان کا، اللہ تعالیٰ پر ان کا جو ایمان ہے وہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ مطلب برائی کی طرف جانے کے لیے جو ہے وہ ان کا مطلب ان کی سوچ ہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کے ہماری خواتین کے لیے یہ بڑی زبردست
سخت ان کی جو عمل ہے وہ ہمارے لیے عملی مثالیں ہیں، ہمارے پاس عملی نمونہ ہے ان کا. تو اگر ان کی ایک ایک ان کا پھر بیٹے سے محبت کس ماں کو نہیں ہوتی، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اور پھر اتنا یعنی کہ شیطانی وسوسوں کے باوجود وہ اس قربانی سے پیچھے نہیں ہٹتی. یہ ان کی زندگی کا کون سا پہلو ہے جو ہمارے لیے عملی نمونہ نہیں ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جو زندگی ہے، آج کا جو یہ پروگرام آپ نے ایسے خاتون پہ رکھا ہوا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں تو ہم میں سے ہر خاتون جو ہے وہ عملی نمونہ بن جائے اسلام کے لیے. جو اعمال ہے وہ ہر عمل جو ہے وہ ان کی ذات سے مناسبت رکھتی ہیں. اتنی خوبصورت باتوں کے ساتھ ہی ہمارے باقی جو طالبات ہیں، اگر آپ کے ذہن میں اور بھی مزید کوئی سوالات ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. جی آپ اپنا نام بتائیے. میرا نام رابعہ قیوم ہے اور میں ڈاکٹر صاحبہ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں ذرا آب زمزم کے بارے میں بتائے اور اس کے واقعے کے متعلق سے تھوڑا سا بتائے تو یہ اچھا ہوگا. تھینک یو سو مچ. آب زمزم کا واقعہ یہ واقعی میں یہی اسی سے ہم اس کو جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ویرانے میں ایک گھاٹی میں چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہاں پر ان کے پاس وہ میں نے بتایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ننھے بچہ ہے، تو وہ جو ہے ان کی پانی کا ختم ہو جانا، ان کے پاس جو مشکیزہ تھا یا ان کے پاس جو خوراک کا سامان تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں رہتا، اور پھر ماں کا دودھ بھی خشک ہو جاتا ہے، اس کے لیے کم ہو جاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بے چینی میں اس تڑپ میں اس طرح سے تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ ان کو زمین پہ رکھ دیتی ہیں اور وہ یہ صفا اور مروہ کی جو چکر لگا رہی ہوتی ہیں. تو اس دوران جو ہے پھر ان کو کچھ آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ فرشتے کے حوالے سے ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے جب ان کے پاس آ جاتا ہے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ یہاں پہ کون ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے. تو فرشتہ جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اپنے ایڑیوں کو جو ہے وہ اس طرح سے بے چینی میں اور تکلیف میں، کیونکہ ان کے پاس کھانے کا پینے کا کچھ سامان نہیں ہے، تو جب وہ ایڑیاں اپنی رگڑتے ہیں تو اس ننھے بچے کی اس سے جو ہے وہ وہاں پہ چشمہ نکلنے کا وہ ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ ایک چشمہ نکل آتا ہے، اور وہ پھر ایسے چشمہ کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ بے چینی میں اس کو جو ہے وہ روکتی ہے، ان کو لگتا ہے وہ جلدی سے اپنے مشکیزے میں پانی ڈالنا شروع کر دیتی ہیں. تو فرشتہ جو ہے وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، یہ ایسا چشمہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے آب زمزم کا چشمہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے، اور تا قیامت جاری اور ساری رہے گا. تو حضرت حاجرہ جو ہے وہ جلدی سے میں اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، اس کے گرد جو ہے وہ گڑھا بنانے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ یہ پانی ضائع نہ ہو جائے، ادھر ادھر نہ چلا جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اگر یہ ان کو نہ روکا جاتا تو یہ ہمیشہ کے لیے جاری اس طرح سے رواں ہی ہوتا. لیکن یہ ایک ایسا چشمہ ہے جو کہ اس کا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا. ہم سب جو ہے جب حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے یہ ایک ایسا پانی ہے جو کہ سب کے لیے ایک بہت مبارک اور سائنسی اعتبار سے بھی بڑا ایک زبردست صحت کے لیے ایک بہت اچھا معیاری پانی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، ہمارا آج کا پروگرام حضرت بی بی حاجرہ کے بارے میں تھا، اور ہمارا اگلا پروگرام حضرت بی بی زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور ان کے دور سے متعلقہ واقعات کے بارے میں ہوگا. آپ کا بہت شکریہ، اور طالبات آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کے توسط سے آپ کو کافی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی. کل اسی ٹائم اسی چینل پر دوبارہ حاضر ہوں گے ہوا سے فاطمہ کے ایک اور خصوصی پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.